बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। मोहम्मद बिन कासिम की किस्त नंबर 3 के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले एक एलामिया कि नावल की तहरीर के साथ चैनल की इंतजामिया का मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं है। और अब एक दरख्वास्त करनी है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आइए किस्त नंबर 3 का आगाज करते हैं। अबुल हसन की शादी को 18 बरस गुजर चुके थे। खालिद की उम्र 16 और नाहिद की उम्र 14 बरस थी। खलीफा वलीद की मसनद नशीनी के साथ मुसलमानों की नई फतूहात का आगाज हो चुका था। एक दिन सिंधी ताजरों का जहाज आया, उसके साथ अमान का एक ईसाई भी था। सिंध के ताजरों ने जजीरे के अरबों से तुर्किस्तान और शुमाली अफ्रीका में मुसलमानों की शानदार फतूहात का जिक्र किया। ओमान के ताजर ने इन तमाम बातों की तस्दीक की। अबुल हसन और इसके चंद साथी हज के लिए तैयार थे। अब हज के इरादों के साथ शौके जहाद भी शामिल हो गया। राजा बाहर से आने वाले ताजरों की जबानी नए ममालिक की खबरें निहायत दिलचस्पी से सुना करता था। मुसलमानों की ताज़ा फतूहात की खबरें सुनकर उसने अबुल हसन को बुलाया और मुसलमानों के खलीफा और इराक के गवर्नर को सोने और जवाहरात के चंद तोहफे भेजने की ख्वाहिश जाहिर की। अबुल हसन ने जवाब दिया, मैं खुशी से आपके तोहफे इनके पास ले जाऊंगा। सिंध के ताजरों ने अपना माल फरोख्त किया और नया माल खरीद कर लौट गए। उनके जाने के चंद दिन बाद अबुल हसन और उसके साथी सफर हज के लिए तैयार हो गए। इस साल सरंदीप के 9 मुस्लिमों के अलावा हज पर जाने वाले अरबों की तादाद भी खिलाफ मामूल ज्यादा थी। तला और इसके अलावा 3 और अरब ताजर हज पर जाने वालों के घरों की देखभाल के लिए पीछे रह गए। बाज अरब अपने कम सिन बच्चों को तला की हिफाजत में छोड़कर बीवियों को साथ ले गए और बाज अपने अहलो अयाल को घरों में छोड़ गए। अबुल हसन अपनी बीवी और बच्चों को साथ ले जाने का इरादा कर चुका था, लेकिन सफर से 3 दिन कबल सलमा अचानक बीमार हो गई और इसे यह इरादा मुलतवी करना पड़ा। खालिद उकाब के उस बच्चे की तरह जो पर निकलने के बाद घोंसले में फड़फड़ा रहा हो, मैदान अमल में अपने सिपाहियाना जौहर दिखाने के लिए बेकरार था, लेकिन मां की अलालत ने उसे घर ठहरने पर मजबूर कर दिया। अबुल हसन ने वादा किया कि वापस आते ही उसे अरब की सयाहत के लिए भेज देगा। रुखसत के दिन सलमा को सख्त बुखार था, लेकिन वो इंतहाई तकलीफ के बावजूद बिस्तर पर न लेटी। शोहर को अलविदा कहने से पहले उसने सरापा इल्तिजा बनकर कहा, देखिए मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूं, मुझे साथ ले चलिए, अपने वादे ना भूलिए। अबुल हसन ने मगमूम सा होकर जवाब दिया, नहीं सलमा, जहाज पर मौसमी बुखार तुम्हें बहुत तकलीफ देगा। तुम तंदुरुस्त हो जाओगी तो मैं दूसरे सफर में तुम्हारे साथ चलूंगा। देखो मैं तुम्हारी तीमारदारी के लिए खालिद और नाहिद को छोड़कर जा रहा हूं, तल्हा भी तुम्हारा ख्याल रखेगा। इसने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे जरूर ले चलिए, मैं आपके साथ हर तकलीफ बर्दाश्त कर सकती हूँ। अबुल हसन ने कहा, सलमा जिद न करो, देखो तुम्हारी नब्ज किस कदर तेज है, बुखार से तुम्हारा चेहरा सुर्ख हो रहा है। तुमने कभी समंदर का सफर नहीं किया, मैं जल्द वापस आ जाऊंगा। नहीं, इस दफा मुझे मालूम हो रहा है कि आपका सफर बहुत लंबा है और मैं शायद देर तक इंतजार न कर सकूंगी। अबुल हसन ने मगमूम सूरत बनाकर जवाब दिया, सलमा तुम रो रही हो। कई बरस हुए मैंने तुम्हें यह बताया था कि मुसलमान औरतें मुजाहिदों को रुखसत करते वक्त आंसू नहीं बहाती। इन अल्फाज ने सलमा पर जादू का सा असर किया। उसने आंसू पूंछ डाले और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, मेरी इस दर्जा मकमूम होने की वजह यह न थी कि आप जा रहे हैं, बल्कि ये थी कि आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं। आप अगर एक बार मुझे मैदान जहाद में ले जाते तो फिर शायद मुझे कमजोरी का ताना न देते। मैं आपके साथ तीरों की बारिश में खड़ी हो सकती हूँ, लेकिन आपके इंतजार में हर रोज सुबह और शाम कोठे की छत पर चढ़कर समंदर की तरफ देखना मेरे लिए सबर आजमा होगा। अबुल हसन ने जवाब दिया, यही सबर औरतों का जिहाद है। जो काम मर्द मैदान में नहीं कर सकते वो औरतें घर की चार दीवारी में बैठ के कर सकती हैं। औरतें खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु और मसना रज़ी अल्लाह अन्हु नहीं बन सकती, लेकिन इनकी माओं का रुतबा हासिल कर सकती हैं। आज हमारे सिपाही अपने घरों से कोसों दूर लड़ रहे हैं और इनके अज़ाइम वो औरतें बुलंद रखती हैं जो सब्र और इस्तक़लाल से घरों में माओं, बहनों और बीवियों की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। इन पर एतमाद की बदौलत इनके दिल में ये ख्याल बेचैनी पैदा नहीं करता कि घर पर इनके नन्हे भाइयों और बच्चों का क्या हाल होगा। सलमा, तुम ही बताओ, क्या वो सिपाही जिसे ये ख्याल हो कि इसकी बीवी रो रो कर अंधी हो गई होगी और बच्चे गलियों में ठोकरें खा रहे होंगे, एक बहादुर की तरह मुस्कुरा कर जान दे सकता है? फर्ज करो अगर मैं ना आऊं तो आपकी दूसरी माओं की तरह खालिद को जहाज पर रुखसत ना करोगी?
سلمہ نے جواب دیا، آپ یقین رکھیے، اگر آپ خالد کے لیے ایک برا باپ بننا گوارا نہیں کرتے تو میں بھی بری ماں بننا پسند نہ کروں گی۔ شام کے وقت ابو الحسن کا جہاز روانہ ہوا۔ سلمہ ناہید کے ساتھ چھت پر کھڑی سمندر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ضبط کے باوجود اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ناہید نے کہا، امی جان، آپ نے ابا جان سے وعدہ کیا تھا کہ آپ ہمارے سامنے آنسو نہ بہائیں گی۔ سلمہ نے آنسو پوچھتے ہوئے جواب دیا، بیٹی، کاش یہ میرے بس کی بات ہوتی، تمہارے باپ کے مقابلے میں میرا دل بہت کمزور ہے۔ سلمہ یہ کہہ کر بیٹھ گئیں۔ ناہید نے ان کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، امی، آپ کو ابھی تک بخار ہے، آپ بستر پر لیٹ جائیں۔ مہاراجا سرندیپ تخت پر رونق افروز تھا۔ تخت سے نیچے دائیں بائیں آبنوس کی کرسیوں پر چند سردار حسب مراتب بیٹھے تھے۔ راجا کے دائیں ہاتھ سب سے پہلی کرسی راجکمار ادے رام کی تھی۔ راجکمار ایک خوش شکل اور باروب نوجوان تھا۔ کرسیوں کے پیچھے دو قطاروں میں چند عہدیدار ہاتھ باندھ کر کھڑے تھے۔ چوکدار دربار میں داخل ہوا اور رسمی آداب بجا لانے کے بعد بولا، مہاراج، دلیپ سنگھ حاضر ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ راجا پریشان سا ہو گیا اور بولا، دلیپ سنگھ آ گیا، ابو الحسن اور اس کے ساتھی کہاں ہیں؟ چوکدار نے جواب دیا، مہاراج، ان میں سے اس کے ساتھ کوئی نہیں، ایک اور نوجوان ہے اور وہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہے۔ راجا نے بے قرار ہو کر کہا، بلاؤ انہیں، جلدی کرو۔ چوکدار کے واپس جانے کے تھوڑی دیر بعد دلیپ سنگھ ایک 22 سالہ ار نوجوان کے ہمراہ داخل ہوا۔ دلیپ سنگھ کے ہاتھوں میں چاندی کا ایک تاج تھا جس میں ایک سونے کی ڈبیا اور ایک خنجر تھا۔ خنجر کے دستے میں بیش قیمت ہیروں کے نگینے جگمگا رہے تھے۔ دلیپ سنگھ دروازے اور تخت کے درمیان مختلف مقامات پر 3 بار جھکا، پھر آگے بڑھا اور راجا کے سامنے تشت رکھنے کے بعد ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا، لیکن اس دوران میں راجا، ولی عہد اور باقی حاضرین دربار کی نگاہیں زیادہ تر اس کے نوجوان ساتھی پر مرکوز رہیں۔ یہ زمانہ جس سے ہماری داستان تعلق رکھتی ہے، عرب کے صحرا نشینوں کی تاریخ کا سنہری زمانہ تھا۔ اسلامی فتوحات کی سیلابی موجوں کے سامنے اس سے کئی سال قبل کفر کے مضبوط ترین قلعوں کی دیواریں کھوکھلی ہو چکی تھیں، اور اب ایک زبردست ریلا انہیں خس و خاشاک کی طرح بہائے لے جا رہا تھا۔ ترکستان، آرمینیا اور شمالی افریقہ کے میدانوں میں ان کے گھوڑے سر پر دوڑ رہے تھے۔ فتوحات کے سیلاب کی ایک لہر مشرق میں مکران تک پہنچ چکی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب قرب و جوار کے ممالک کے باشندے ہر عرب کے چہرے پر سکندر کا بخت، ارسطو کی سی فراست اور سلیمان علیہ السلام کا سا جاہ و جلال دیکھنے کے عادی ہو چکے تھے۔ روئے زمین کی ایک پسماندہ قوم اسلام کی دولت سے مالا مال ہو کر دنیا کی نگاہوں میں وہ بلندی حاصل کر چکی تھی جو آج تک کسی قوم کو نصیب نہیں ہوئی۔ سیلون سرندیپ کے راجا کے دربار میں وہ نوجوان کھڑا تھا جس کے آباء و اجداد یرموک اور قادسیہ کی جنگوں میں مشرق اور مغرب کی 2 عظیم ترین سلطنتوں کی عظمت خاک میں ملا چکے تھے۔ وہ ان نوجوانوں میں سے تھا جن کی صورت دیکھنے کے بعد کسی کو ان کی سیرت کے متعلق تحقیق کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ راجا اور اس کے درباری ایک نظر میں اس کی صورت اور سیرت کی ہزاروں خوبیوں کے معترف ہو چکے تھے۔ وہ بے پرواہی سے قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھا اور دیکھنے والوں کی نگاہیں اس کے جسم کی ہر جنبش میں ایک غایت درجہ کی خود اعتمادی دیکھنے لگیں۔ اس کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی اور تمام حاضرین ہمتاً گوش بن گئے۔ کچھ دیر السلام علیکم کے الفاظ راجا اور درباری کے کانوں میں گونجتے رہے۔ راجکمار وعلیکم السلام کہہ کر مسکراتا ہوا اٹھا اور تمام سردار اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ راجکمار نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور تمام سردار دربار کے آداب کا لحاظ نہ رکھتے ہوئے باری باری آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کرنے لگے۔ راجکمار نے اسے اپنے قریب بٹھا لیا اور ٹوٹی پھوٹی عربی میں اس سے باتیں کرنے لگا۔ راجکمار نے پوچھا، آپ کا نام؟ نوارت نے جواب دیا، زبیر۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ بصرہ سے۔ ابو الحسن اور ان کے ساتھیوں کا پتہ چلا؟ زبیر نے جواب دیا، نہیں، مجھے ڈر ہے کہ وہ راستے میں کسی حادثے کا شکار ہو چکے ہیں۔ راجکمار کے چہرے پر پزمردگی چھا گئی۔ راجا کچھ دیر یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ اسے راجکمار کی باتوں پر خوش ہونا چاہیے یا ناراض۔ حاضرین تخت کے بجائے ان 2 کرسیوں کی طرف دیکھ رہے تھے جن پر راجکمار اور ار نوجوان رونق افروز تھے، اور راجا کے لیے یہ نئی بات تھی، لیکن اپنے اکلوتے بیٹے کے منہ سے عربی کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ سننے کی مسرت اس تلخی پر غالب آ رہی تھی۔ بالآخر اس نے کہا، ہم آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے ہیں۔ زبیر نے جواب دیا، شکریہ۔ سرندیپ کے راجا کو ہمارے خلیفہ
اور والی عراق سلام کہتے ہیں۔ یہ فقرہ نصف عربی اور نصف سرندیب کی زبان میں ادا کیا گیا۔ راجہ اور ولیعہد کی مسکراہٹ دیکھ کر تمام درباری ہنس پڑے۔ راجہ نے پوچھا، آپ نے ہماری زبان کہاں سے سیکھی؟ زبیر نے دلیپ سنگھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا، یہ میرے استاد ہیں۔ راجہ اور درباریوں نے دلیپ سنگھ کو پہلی دفعہ توجہ کا مستحق سمجھا۔ راجہ نے کہا، ہاں دلیپ، ابو الحسن کا کچھ پتہ نہیں چلا؟ دلیپ سنگھ نے جواب دیا، مہاراج، اس سال ہمارے ملک کا کوئی جہاز عرب کی کسی بندرگاہ تک نہیں پہنچا۔ بصرہ، مکہ، مدینہ اور دمشق میں ہر جگہ ان میں سے کسی نہ کسی کے رشتہ دار موجود تھے، لیکن سب نے یہی بتایا کہ وہ حج پر نہیں پہنچے۔ واپسی پر میں ہر بندرگاہ سے ان کا سراغ لگاتا آیا ہوں، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سندھ کے ساحل کے قریب ان کا جہاز کسی حادثے کا شکار ہو چکا ہے۔ مہاراج نے دمشق کے بادشاہ اور عراق کے حاکم کو جو تحائف بھیجے تھے وہ بھی ان کے پاس نہیں پہنچے۔ پھر بھی وہ آپ کا شکریہ ادا کرتے تھے۔ میں ان کی طرف سے یہ تحائف آپ کی خدمت میں لایا ہوں۔ اس سونے کی ڈبیا میں ایک ہیرا ہے، یہ دمشق کے بادشاہ نے بھیجا ہے، اور یہ خنجر عراق کے حاکم نے۔ میں عربی نسل کے 8 گھوڑے بھی لایا ہوں، 4 سفید ہیں جو بادشاہ نے دیے ہیں، اور 4 مشکی ہیں جو عراق کے حاکم نے بھیجے ہیں۔ انہیں شاہی استبل میں پہنچا دیا گیا ہے۔ راجہ نے جھک کر ڈبیا اٹھائی اور کھول کر کچھ دیر چمکدار ہیرا دیکھنے کے بعد خنجر اٹھا کر اس کے دستے کی تعریف کرتا رہا۔ اس کے بعد اس نے دونوں تحفے راجکمار کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، دیکھو راجکمار، یہ تحفہ اس بادشاہ کا ہے جس کا لوہا ہر لوہے کو کاٹتا ہے، جس کی سلطنت میں کئی دریا، کئی پہاڑ اور کئی سمندر ہیں، جس کے سپاہی پتھر کے کلوں کو مٹی کے گھروندے سمجھتے ہیں اور گھوڑوں پر سوار ہو کر دریاؤں کو عبور کرتے ہیں، اور یہ خنجر مجھے عراق کے حاکم نے بھیجا ہے جس کے نام سے بڑے بڑے بادشاہ کانپتے ہیں۔ راجکمار کسی اور خیال میں تھا۔ اس نے یہ دونوں چیزیں بے پرواہی سے دیکھیں اور وزیر کے ہاتھوں میں تھما دیں۔ یہ تحائف جنہیں سرندیپ کا سادہ دل راجہ روئے زمین کے تمام خزانوں سے زیادہ قیمتی سمجھتا تھا، یکے بعد دیگرے تمام درباریوں کے ہاتھوں میں گردش کرنے کے بعد پھر راجہ کے پاس پہنچ گئے۔ وہ کبھی خنجر کا دستہ ٹٹولتا اور کبھی ڈبیا کھول کر دیکھتا۔ بالآخر اس نے زبیر کی طرف دیکھا اور کہا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے تمہارے بادشاہ کو دیکھوں۔ زبیر نے کہا، ہمارا کوئی بادشاہ نہیں۔ راجہ نے مسکراتے ہوئے کہا، ابو الحسن بھی یہی کہا کرتا تھا کہ مسلمان کسی کو بادشاہ نہیں بناتے۔ بیچارہ کتنا اچھا آدمی تھا، تلوار کا دھنی، بات کا پکا۔ اس کی لڑکی کو کس قدر صدمہ ہوگا، اور وہ عبد الرحمن اور یوسف کس قدر شریف تھے۔ بھگوان جانے یہ خبر سن کر ان کے بال بچوں کی کیا حالت ہوگی۔ آپ ان سے ملے ہیں؟ جی نہیں، میں سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں۔ زبیر نے اپنی جیب سے ایک خط نکال کر راجہ کو پیش کرتے ہوئے کہا، یہ خط مجھے بصرہ کے حاکم نے دیا ہے۔ راجہ نے دلیپ سنگھ کو اشارہ کیا۔ دلیپ سنگھ نے زبیر سے خط لے لیا اور اسے کھول کر ترجمہ سنانے لگا۔ مہاراج کو والی بصرہ سلام کہتے ہیں۔ وہ عرب تاجروں کی بیواؤں اور یتیم بچوں کے ساتھ نیک سلوک کے ممنون ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ مہاراج ان بیواؤں اور یتیم بچوں کو بصرہ پہنچا دینے کا بندوبست کریں۔ وہ آپ کے ایلچی کے ساتھ اپنی فوج کے ایک سالار زبیر کو ایک جہاز دے کر بھیج رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ بہت جلد ان کی روانگی کا بندوبست کر دیں گے۔ والی بصرہ کا خیال ہے کہ ابو الحسن اور اس کے ساتھی ہندوستان کے مغربی ساحل پر کسی حادثے کا شکار ہو گئے ہیں۔ اگر یہ پتہ چلا کہ ان کا جہاز کسی علاقہ کے بحری لٹیروں نے غرق کیا ہے تو انہیں سزا دینے میں کسی قسم کی تاخیر نہ ہوگی۔ خط کا مضمون سننے کے بعد راجہ گردن جھکائے دیر تک کچھ سوچتا رہا۔ زبیر نے راجکمار کی طرف دیکھا، وہ ابدیدہ ہو کر چھت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ زبیر نے کہا، آپ بہت پریشان ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو عربوں کے ساتھ بہت انس تھا۔ راجکمار کے بھیجے ہوئے ہونٹوں پر کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ اس نے آنسوؤں کو ضبط کرنے کی ناکام کوشش کی، پھر اپنی جگہ سے اٹھا اور کوئی بات کیے بغیر عقب کے کمرے میں چلا گیا۔ راجہ کو بذات خود ابو الحسن کے ساتھ دل لگاؤ تھا۔ اس کی موت کی خبر اس کے لیے کم المناک نہ تھی، لیکن مسلمانوں کے خلیفہ کے ایلچی کی موجودگی کا احساس اسے انتہائی ضبط سے کام لینے پر مجبور کر رہا تھا۔ راجکمار کے اٹھ جانے کے بعد اس نے زبیر اور دلیپ سنگھ کے سوا تمام درباریوں کو رخصت کا حکم دیا اور زبیر سے کہا، راجکمار کو ابو الحسن کے ساتھ بے حد انس تھا۔ میں بھی اسے اپنا بھائی سمجھتا تھا۔ مجھے اس کی موت کا بہت دکھ ہے، لیکن یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ اور اس کے ساتھی مر چکے ہیں؟ ممکن ہے کہ انہیں راستے میں بحری ڈاکوؤں نے گرفتار کر لیا ہو۔ مجھے سب سے زیادہ بیچاری ناہید کا دکھ ہے، ابھی وہ اپنی ماں کا غم نہیں بھولی، اب یہ صدمہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہوگا۔ زبیر نے سوال کیا، ناہید کون ہے؟ راجہ نے جواب دیا، وہ ابو الحسن کی اکلوتی بیٹی ہے، میں بھی اسے اپنی بیٹی ہی سمجھتا ہوں، بہت اچھی لڑکی ہے۔ اس کے بعد راجہ دلیپ سنگھ کی طرف متوجہ ہوا۔ دلیپ، انہیں مہمان خانے میں لے چلو، اس بات کا خیال رکھنا کہ انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، میں راجکماری کو ان بچوں کو تسلی دینے کے لیے بھیجتا ہوں۔
زبیر نے کہا، میں سیدھا آپ کے پاس چلا آیا تھا، ان بچوں کو ابھی تک نہیں دیکھا۔ بہت اچھا دلیپ سنگھ، انہیں ان کے پاس لے جاؤ۔ ناظرین و سامعین، وقت کی قلت کے باعث قسط نمبر 3 کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔